बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की कुछ बड़ी खबरों में सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा पानी पीटी इमरान खान साहिबा की बेगम, आज उनकी ज़मानत तो हो गई लेकिन ज़मानत के बाद भी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। बट एट द सेम टाइम हमारे नए चीफ जस्टिस साहब का नोटिफिकेशन भी हो गया हुआ, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर अपनी रिजर्वेशंस को लेकर आज इस अपॉइंटमेंट को लेकर क्या स्टांस है उनका, उसके ऊपर बात करेंगे। और थर्डली बानी पीटीआई के केसेस और उनकी फैमिली, उनकी हमशीरा जब कोर्ट रूम्स में ऑल अलोन बिल्कुल अकेली दिखाई देती हैं तो उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना ही कारकुन सवाल करता है दस्तयाब लीडरशिप के ऊपर। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम राज साहब, थैंक यू। हाउ आर यू सर? आई एम ओके। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम ओके जस्ट लाइक दैट कि जो हमारे मौजूदा पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, पॉलिटिकल केओस है, उसमें बीइंग ओके इज गुड एनफ। आई थिंक वी ट्राइंग टू ब्रीथ। या वी आर ट्राइंग टू ब्रीथ। सर, लेट्स स्टार्ट विद, आज मेरे नज़दीक सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानतें, और उसके ऊपर बहुत सारे वकला को मैंने फ़ोन किया एट दैट टाइम कि यार कोई और केसेस हैं, इज शी गोना बी फ्री टुडे? और इवेंचुअली मुझे बताया गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला इन्वॉल्व थे इन सारे केसेस में, इवेंचुअली मुझे बताया गया कि जनाब जज साहबान अवेलेबल नहीं है जिन्होंने रूपकार के ऊपर साइन करना। राय साहब, क्या मैं कहूँ, अभी शर्म का मकाम है हमारे लिए, हमारी अदलिया के लिए। यही वो लोग हैं जो कि पूरे इंस्टीट्यूशन को ख़राब करते हैं। एक जज नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 जज साहिबान थे जो कि रूपकार दे सकते थे जी। हमारे वकला बारी बारी उन चारों के पास गए और चारों के बारे में बताया गया जी कि वो जनाजे के ऊपर चले गए हुए हैं, दफ्तर बंद है उनके, कोई बात करने को तैयार नहीं था। तो क्या हमारी अदलिया जो है अब फिर उसका ये शक्ल है, ये शेप है जो हमने देखनी है? आप एक खातून को सिर्फ इसलिए आपने अंदर रखा हुआ है कि जी वो इमरान खान साहब की बेगम साहिबा है, उनका तो कोई कसूर है ही नहीं। जज साहब सेड दैट कोई कसूर उनका नहीं है। और खान साहब ने बारहा कहा है कि भाई मैं तो, मेरा प्रॉब्लम है ना, आपने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हुए, इनका क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने तो वो नहीं काम किया जो इल्ज़ाम आपने मेरे ऊपर फेक एंड फेबुलस लगाए हुए, तो इनको तो जाने दें। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो खान साहब की इमोशनली उनको टॉर्चर करने के लिए बुशरा बीबी को इन्होंने जेल में रखा है। और आज जबकि हम सब उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि जी वो आज़ाद हो जाएंगी, तो हमारे लोग वहाँ पहुँच भी गए थे उनको ग्रीट करने के लिए। और ये चारों जज साहिबान ने, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो वही लोग हैं जिन्होंने खान साहब को भी सज़ा दी। जी, आप जानते हैं जी जी, ऐसे ही। और वो जनाजे पे सबके सब एक ही जनाजे पे गए हुए थे। नहीं, एक सब कुछ सवात में गए थे, कुछ इधर भी थे। वो जनाजे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनको मिल गए थे जाने के लिए। उसके ऊपर आप और मैं क्वेश्चन भी ना उठा सकते। नोबडी कैन क्वेश्चन दैट कि जी चलें वो एक फौतगी थी, सैड न्यूज़ थी, सो दे हैड टू गो देयर। तो फर्दर उसके ऊपर क्वेश्चन भी ना किया जा सके। देखिए राय साहब, सवाल तो हम उठाते रहे हैं, सवाल तो हम उठाते रहेंगे, लेकिन इशू ये है कि सवाल उठाने से भी कुछ हो नहीं रहा। जो एटीट्यूड्स हैं, जो लोगों के जो रवैये हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, व्हेन आई सिट अलोन, मैं सिर्फ एक चीज़ सोचता हूँ, पॉलिटिक्स साइड पे रख देते हैं फॉर सिंगल सेकंड, लेट्स पुट पॉलिटिक्स असाइड। 25 करोड़ का मुल्क है, यूथ का मुल्क है, दिस कंट्री हैज़ अ फ्यूचर, व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दैट? हम सारे क्यों एक ही शख्स के गिर्द घूमे फिर रहे हैं कि जनाब किसी तरह से इमरान खान साहब का रास्ता रोक लो, किसी तरह से बाहर ना आने दो, फलां पॉलिटिकल पार्टी मेरे खिलाफ है उनको कॉर्नर कर दो। क्या दिस इज व्हाट वी कॉल पॉलिटिक्स? राय साहब, इस वक्त तो किसी और की बात नहीं हो रही, इस वक्त तो सिर्फ एक शख्स की बात हो रही है, उसका नाम इमरान खान है कि जी इसको हमने बाहर नहीं आने देना, इसका रास्ता रोकना है। इमरान खान का रास्ता रोकने की कोशिश कर क्यों रहे हैं? क्या इश्यूज हैं जो कि उसकी ज़ात के साथ एसोसिएटेड है? क्या जुर्म है जो उसने किए? इस वक्त वो तमाम अपने जो मेजर जो उनके खिलाफ मुकदमात थे उसके ऊपर वो बेल ले चुके हुए हैं, लेकिन जो बेल कंप्लीट होती है उनको बाहर निकलने का चांस निकलता है। जैसे कि अब बुशरा बीबी का मुझे खौफ आ रहा है कि कल आप उठेंगे, कल की सुबह एक नया केस उनके खिलाफ रजिस्टर हो चुका होगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो उनको छोड़ने के लिए तैयार होंगे। और ये जो सारे आज जनाजे हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि जी ताकि मौका मिल जाए वो केस वेस बन के उनको खिलाफ फिर कोई उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाए। मेरा ख्याल ये इंसान की गिरावट मैं देख रहा हूँ। राय साहब, अगर आप लोग उन लाइन्स के ऊपर बात करना चाहते हैं तो ये इंसान की गिरावट की एक इंतहा है जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हमें इस गिरावट से निकलना होगा अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। हमें की गिरावट या इंसान की गिरावट? इंसान की गिरावट है, इंसान की सोच की गिरावट है कि एक शख्स के पीछे आप पड़ गए हैं और कहते हैं कि जी इसको हमने बाहर नहीं निकलने देना। उस शख्स ने इस मुल्क की सिर्फ खिदमत की है, सिर्फ खिदमत की है,
ساری زندگی ڈیووٹ کی ہے اس نے. all his life. And eventually آج ہم یہاں پہ کھڑے ڈسکس کر رہے ہیں کہ his wife جن کو بیل دے دی گئی and she is not out. She is not out and she is not going to be out, I think. I hope I am absolutely wrong. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ ان کو نکلنے دیں گے. صرف اور صرف ایموشنل ٹارچر انفلکٹ کرنے کے لیے خان صاحب کی ذات کے اوپر ان کی بیوی کو بغیر کسی کیس کے, بغیر کسی گناہ کے ان کو سزا دی جا رہی. What makes you think that way? Why so much, I'm sorry to use this word even, why so much negativity that she won't be out? Maybe, I know, مجھے بھی یہ فیل آتی ہے, بٹ ہم کس طرح کے بریتھ کر رہے ہیں ایٹماسفیئر کے اندر کہ ہمیں یہ پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ she is not coming out. 2 دفعہ پہلے بھی تو ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہوا ہے نا, جبکہ ان کو بیل ہو گئی تھی اور ان کو ہم لوگ ان کو ریسیو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پھر ان اندر مقدمات درج کر دیے گئے. خان صاحب کی ذات کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے. عالیہ حمزہ کی دیکھیے کتنی 28, وہ صنم جاوید کو دیکھیے, ہماری جو خدیجہ شاہ کو دیکھیے, یاسمین راشد صاحب کو دیکھیے, آپ ہمارے جو ہیں سینیٹر اعجاز صاحب کو دیکھیے, محمود الرشید صاحب کو دیکھیے, ہمارے وائس چیئرمین جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھیے. یہی ہے, ایک ہی پیٹرن ہے کہ ایک کے اوپر بیل ہوتی ہے, 2 مقدمے اور بن جاتے ہیں, ان کے اوپر ہوتی ہے 4 مقدمے اور بن جاتے ہیں. 1.25 سال 1.5 سال سے وہ لوگ جیلوں میں لینگویج کریں. یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے, کس آئین کے تحت ہو رہا ہے, کچھ تو کرنا چاہیے. Since you brought شاہ صاحب, کل آپ نے شو کوز نوٹسز بھی جاری کیے اپنے جو اپنے ممبر تھے آپ کے پارلیمنٹ کے, ان میں ایک نام زین قریشی صاحب کا تھا. Was it a shocker for you? Well, it did come as a shock to me. I'll be very honest with you. میں جانتا ہوں ہمارے بالکل بچوں کی طرح زین ہمارے ساتھ شاہ صاحب ان کا صاحبزادہ ہے, تو اس کو جواب تو دینا پڑے گا. سب کے ساتھ ہم لوگ سب کے ساتھ ایکویٹیبلی ہم نے ڈیل کرنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ وہ اپنا جواب جو ہے وہ دے کے سیٹسفائی کر سکے گا. ان کیس اگر وہ سیٹسفائی نہیں کر سکتے, نہیں, وہ تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا سر. وہ تو سب کے لیے برابر ہے. پارٹی ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتی ہے کسی اپنے ممبرس کے درمیان. اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑتا ہے سر. اس سے تو کوئی نہیں. شاہ صاحب کا بیٹا ہونے کی, سینئر لیڈرشپ ہونے کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملے گا میرا نہیں خیال جی کہ پارٹی. خان صاحب کا یہ خاصا نہیں ہے. خان صاحب چونکہ جسٹس مانگتے ہیں, اس لیے جسٹس تو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. اگر آپ نے باہر اکاؤنٹیبلٹی, میں یہاں اٹھانے سے پہلے میں نے یہ کرنا ہے. بالکل, اور میں یہ اٹھاتا نہیں ہوں کہ میری عادت ہے. میں ہمیشہ جب بھی کچھ ہوتا ہے میں کہتا ہوں یار اپنے گریبان میں جھانکو, دیکھو کیا ہے. لیکن رؤف صاحب, وہ سرکمسٹانسز کو ڈسکس کرنا بھی بہت ضروری ہے نا, کہ آپ کی پارٹی کی اتنی سینئر لیڈرشپ, اس فیملی سے مہربانو صاحبہ, شاہ محمود صاحب, زین قریشی صاحب, پاسبل سرکمسٹانسز کیا ہو سکتے ہیں ایون اف اٹ ڈڈ ٹیک دیٹ اسٹیپ جس کے اوپر شو کوز نوٹس ہوا ہے آپ کو, what kind of circumstances possibly ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا سر. زین صاحب کو, زین قریشی صاحب کو ایکسپلین کرنا پڑے گا, اور انہوں نے آج ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی میں ایکسپلین کروں گا, میں باقاعدہ. تو ان کو ایکسپلین کرنے کے اس کے بعد پارٹی کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کی جو رسپانس ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے. اگر سیٹسفیکٹری ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر انفارچونیٹلی. ایز آف ٹوڈے جب ہم آپر پہ بات کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس آج بھی ایجیٹیشن کی پالیٹکس ہے, یا کہیں پر بیٹھ کے مفاہمت کی بات, کہیں پر سسٹم سے ریکنسائل کرنے کی بات, کہیں پر چیزوں کو آگے لے کے چلنے کی یہ سوچ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کوارٹرز میں؟ یہ سوچ ایکچولی یہی سوچ ہے پارٹی کے اندر. دیکھیے ہم ایجیٹیشن کے اوپر ہم مجبور کیوں ہوئے, یہ سوال ہے جو کہ میں ہمیشہ اٹھاتا ہوں جی. اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایک اور پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر ٹریٹ کرتے رہتے تو ہمیں ایجیٹیشن کی نوبت آنی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ اس کے بعد پھر ہم لوگ اب بھی ہم قانون کے دائرے میں رہ کے اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں. ہم نے قانون کو آج تک وائلیٹ نہیں کیا. ابھی ہمارے آج بھی 3,500 بندہ جو ہے وہ اندر بیٹھا ہوا ہے, اور ابھی جو لیٹسٹ پروٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں اس میں 6, 7, 8 بلکہ 8 فروری کے بعد ہم نے جب بھی کبھی ایک لیگل پروٹیسٹ جو آئین اور قانون ہمیں جس کا حق دیتا ہے پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر, ہم نے اس کے لیے درخواست دی 6-7 مہینے, ایک انہوں نے ہمیں پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دی. یہ ہم سے کوئی خاص محبت ہے, خاص عشق ہے ہم سے کہ جی وہ ہمارے ساتھ یہ رویہ برتا رکھا ہوا ہے انہوں نے. اب آپ نے جس شخص کو پکڑنا ہے وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے نا. اب ایک پارٹی ہے, لاکھوں لوگ ہمارے فالوورس ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی ہے پولیٹیکل پارٹی ہے, پاکستان کی سب سے زیادہ مقبول پولیٹیکل پارٹی ہے. آپ اس کے آگے بند باندھنا چاہتے ہیں, تو جب بند باندھیں گے تو پھر وہ پانی جو ہے وہ اس کو تو راستہ بنانا ہے. تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا تھا سوائے اس کے کہ ہم ایجیٹیٹ کریں.
لیکن وہ بھی ہم پیسفلی ایجیٹیٹ کیے. آج تک اس وقت تک ایز یو اینڈ آئی ٹاک رائے صاحب ایک کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے جی کہ ہمارے ہاتھ سے یہ ڈیمیج ہوا ہے, کوئی پراپرٹی ڈیمیج ہوئی ہے, کچھ اور ڈیمیج ہوا ہے. 9th مئی ناٹ وتھ اسٹینڈنگ, کیونکہ 9th مئی کے بارے میں ہماری کنٹینشن ہے کہ جی اس کے بارے میں ایک جوڈیشل کمیشن بنائیے اور وہ CCTV فوٹیجز پیش کیجیے جو کہ پروف کے طور کے اوپر آنی چاہیے. اگر وہ نہیں آئے گی تو جوڈیشل کمیشن کی غیر موجودگی میں کسی کے الزام لگانے سے, میرے الزام لگانے سے آپ مجرم نہیں ہو سکتے, آپ کے الزام لگانے سے میں مجرم نہیں ہو سکتا. آپ لازمی بات ہے, ایک پروسیس ہے آپ کا, ایک پروسیس ہے, اس کو فالو کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی سال سے زیادہ گزر گیا, آج تک وہ پروسیس فالو نہیں کیا گیا. لیکن لوگ تو آج بھی اندر ہے اسی 9th میں. جی بالکل بالکل اسی میں آج بھی بالکل اندر بالکل. ایک سے بیل ملی ہے تو اگلا مقدمہ ہو جاتا ہے, اس سے بیل مل گیا تو اگلا. یہی ہوتا ہے رائے صاحب, یہی ہوتا ہے. اچھا رؤف صاحب, کل وہ فوٹو شاید آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی, بانی PTI خان صاحب کی ہمشیرہ, she was in the court and she was alone. اکیلی کھڑی اکیلی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایک فوٹو کچھ آپ ہی کے ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں نے وہ فوٹوز شیئر کی, اور ایک فوٹو کچھ دیر پہلے کی تھی کہ جب یہ مخصوص نشستوں کے اوپر لوگ نامنیٹ ہو رہے تھے, خواتین نامنیٹ ہو رہی تھی, ایک پراپر ڈزنز میں خواتین کورٹ روم پہنچی ہوئی تھیں. واٹ چینج سر؟ سر یہ ایسی شخص ہے کہ یہ ایک ایسی بات آپ کر رہے ہیں جس سے کہ مجھے ذاتی طور کے اوپر بہت تکلیف ہے. میں اس پارٹی کا ایک ممبر تو ہوں, اور اس وقت سے ہوں جب یہ پارٹی ابھی بنی نہیں تھی, اور ٹو دی لاسٹ ڈے آف مائی لائف میں نے اسی پارٹی میں رہا ہے. مجھے تکلیف ہوئی ہے بہت زیادہ اس عورت کو اکیلے کھڑے دیکھ کے. That was painful. That was actually very painful. Very painful. کورٹس کو نوٹس لینا چاہیے, اس ہماری پارٹی کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا, کیا محرکات تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ کورٹس کو نوٹس لینا چاہیے. سر کورٹ سے پہلے پارٹی کو نہیں اس کے اوپر نوٹس لینا؟ میں نے تو کہا ہے, پہلے کہا ہے کہ پارٹی کو نوٹس لینا چاہیے, پارٹی کو نوٹس لازمی لینا چاہیے. میں اسٹریس کروں گا کہ پارٹی کو نوٹس لینا چاہیے اس کے اوپر. کیوں ہم اس مقام کے اوپر پہنچے ہیں کہ ہم نے خان صاحب کی 2 بہنیں ان کی قید میں ہیں, ایک بہن ان کی ملک سے باہر ہے, یہ چوتھی اور آخری بہن ہے جو اکیلی بیٹھی ہوئی وہاں اپنے بھائی کے انتظار. بیٹا جیل میں, بیٹا جیل میں. And she's all alone. It's a sad state, very sad state. I'm talking very straight. I can understand. Very frankly. آج کی فوٹیج ان کی آئی ہے, اور میں نے وہ فوٹیج پھر بار بار پلے کی ہے. آج وہ بیرسٹر گور صاحب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی ملاقات ہوئی ہے, اینڈ ویری ہیلپلیسلی شی واز سیئنگ جو کر سکتے ہیں آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں, there's nothing I can do. And yet again she was all alone today. آج بھی وہ اکیلی تھی. I know. I hope you're able to do something about it. پریکٹیکلی اس کے اوپر کچھ. ایک صوبے کے اندر سب آپ کی گورنمنٹ ہے, خیبر پختونخوا کے اندر. ایک چانس ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملتا ہے وہاں کا ووٹر آپ کی پارٹی کو, آپ کی جماعت کو ووٹ کرتا ہے, وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یار ریلیف پہ کام کریں گے, بہتری پہ, ایجوکیشن پہ, ہیلتھ سیکٹر پہ بات کریں گے. علی امین گنڈا پور صاحب کی جب بھی اسٹیٹمنٹ آتی ہے چڑھ دوڑوں گا, پورا ملک بند کر دوں گا, آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ آپ یو سیڈ ٹو می کہ جی سرکمسٹانسز ایسے بنا دیے گئے ہمارے لیے, بٹ ایون دین ازنٹ اٹ کہ آپ کا کمپیریزن سندھ سے, پنجاب سے, بلوچستان سے پرفارمنس بیسڈ بھی ہونا چاہیے. تب آئیں کہ یار دیکھو دو کہ مجھے پیسے نہیں ریلیز ہو رہے, میرے وفاق پیسے نہیں دے رہا, بٹ ایون دین آئی ایم اسٹرگلنگ فار مائی پیپل. کہ علی امین صاحب کو تھوڑا اسپیئر کر دیا جائے ایجوکیشن کی پالیٹکس سے, یار تم صوبہ سنبھالو, تمہیں CM بنایا خان صاحب نے, ہم ایجوکیشن کی پالیٹکس سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, رؤف حسن صاحب ہیں, ہم لوگ سنبھالیں گے. رائے صاحب میرا خیال ہے کہ وہ اسٹریس کر رہے ہیں پرفارمنس کے اوپر بھی. آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے, بہت ویلڈ ہے. وہ پرفارمنس کے اوپر اسٹریس کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ابھی 2-4 مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا انیشیٹوز وہاں لیے جاتے ہیں, سارا کچھ ہے. پالیٹکس کی ایک اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں کہ ابھی تک امرج کر رہا ہے معاشرہ, یہ بن رہا ہے, انفارچونیٹلی کچھ تھوڑا سا میچور ہوتا ہے تو پھر کوئی سیٹ بیک آ جاتا ہے, پھر نیچے چلے جاتے ہیں, پھر اوپر آتے ہیں, پھر وہ اسٹیپ فارورڈ اینڈ 2 بیکورڈس, اس قسم کی سچویشن پورے معاشرے میں بنی ہوئی ہے. سو اس میں پالیٹکس کے بھی اپنی کچھ ضروریات ہوتی ہیں. سو علی امین گنڈا پور صاحب بھی ایک پالیٹیشین ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اور چیف ایگزیکٹو ہیں وہ پروونس کے. میرا خیال ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, یہ ذاتی طور پہ میں فیل کرتا ہوں. انڈر دا سرکمسٹانسز بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہاں صوبے کے لیے. دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ صوبہ سرحد نے, KP نے, خیبر پختونخوا نے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایک سے زیادہ دفعہ الیکٹ کیا. ہم تیسری دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں. ایوری ٹائم جو مارجن آف ہمارا وکٹری ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اس وقت 2/3 میجورٹی ہے, سیلس کو کہیں اور نہیں ہے. تو لازمی بات ہے کہ کچھ تو ہے
جس کو اس ملک کے عوام, اس صوبے کے عوام جو ہیں وہ پسند کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اس کو قائم کرنے کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا, وہ جو ہم نہیں کر پا رہے بیکاز آف دا سرکمسٹانسز جس میں کہ ہم اس وقت گزر رہے ہیں, جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. بالکل صحیح آپ کا پوائنٹ ہے, اور مجھے یقین ہے کہ کریں گے. 26 میں آئینی ترمیم پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کی سجیشنز بھی تھیں ان امینڈمنٹس میں, آپ لوگوں نے مولانا کے تھرو, جے یو آئی ایف کے تھرو کچھ سجیشنز بھی فلوٹ کی, کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو جائے. جب سجیشنز بھی تھیں, جب آپ لوگ اس کا سارے مشاورت کا یا پارٹ بھی تھے, تو ایٹ ونس بیک آؤٹ کیوں کر گئے؟ رائے صاحب دیکھیے, مشاورت ہوئی, بالکل ہوئی. ہم نے پرپوزلس بھی دیے مولانا صاحب کو. ہی واز ویری کائنڈ. میں بڑا خوش ہوں کہ جی ایک ہماری ان کے ساتھ ایک تعلق جو ہے, ایک پولیٹیکل تعلق استوار ہوا ہے, اور اب ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اسٹرینتھن کریں, اس کو براڈن کریں. وہ سب کچھ ہم کرتے رہے بیکاز اس کی ایک ہی تھی کہ یہ ایک ناسور جو ہے اس کا جو اثر ہے اس کو کم کیا جائے. لیکن ہمارے لیے بیسک جو ہماری کنٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو اسمبلیز بیٹھی ہوئی ہیں یہ نمبر 1 کمپلیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے, یہ ان کے پاس لیجیٹمیسی نہیں ہے. سو ان کو رائٹ ہی نہیں پہنچتا, ان کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, تو خیر آگے کی بات ہے کہ یہ ایگزسٹ بھی کریں. سو جہاں ہم نے ایک طرف ناسور کو کم کرنے کی کوشش کی ہے مولانا صاحب کے ساتھ مل کے, آپ نے صحیح فرمایا کہ بینچز کا ہمارا تھا, لیکن بینچز کا ہم نے تو کہا, لیکن جو انہوں نے جس طریقے سے ججز کا الیکشن اس میں بنا دیا ہے, سلیکشن بنا دیا ہے, اس میں بینچز کہنا تو ایک مس نامر ہے. اب یہ ایک پیرلل کورٹ سسٹم جو ہے انہوں نے بنا دیا, بیکاز ساری پاور جو ہے وہ سپریم کورٹ سے لے کے آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دینی ہے, اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز کا چناؤ وہ حکومت کے ہاتھ میں ہوگا, بیکاز وہ جو ان کا وہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل بنی ہے اس میں آپ دیکھ لیجیے, میرے پاس یہ پڑھا ہوا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس میں ان کی ایبسولوٹ میجورٹی ہوگی. کنسیکوینٹلی جو جس چیز سے ہم خوف کا رہے تھے کہ ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم نہ بنے سپریم کورٹ کے اندر, وہی بن چکا ہوا ہے. نام اس کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ رکھا گیا ہوا ہے. مقصد وہی ہے, پرپس حل کرنا, پرپس سب کچھ وہی ہے. بنائیں گے, حکومت بنائے گی, ان کی پسند کے مطابق جج لگیں گے, ان کی پسند کے مطابق بینچ بنیں گے, ان کی پسند کے مطابق فیصلے ہوں گے. تو اس سے تو ہم بالکل اگری نہیں کرتے. نمبر 1. دوسری جو کنٹینشن آپ کے سوال کے جواب میں کہ چونکہ یہ جو ہماری یہ جو اسمبلیز ہیں یہ لیجیٹمیسی لیک کرتی ہیں, ان کی لیجیٹمیسی نہیں ہے, کنسیکوینٹلی ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے. لیکن جو ہم کر سکتے تھے فارملی اس پروسیس کے باہر رہ کے, وہ ہم نے مولانا صاحب کے تھرو کیا ہے. اینڈ ہی واز ویری کائنڈ, ہی ریسپونڈڈ پازیٹیولی ٹو دیم, اور انہوں نے ہماری یہ بھی کہا کہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کا حصہ بھی نہ بنے, پروٹیسٹ کریں, ایون دیٹس رائٹ آف پی ٹی آئی. تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. روف صاحب, لاسٹ کوسچن ٹو یو, جسٹس یحییٰ صاحب اپ کمنگ چیف جسٹس, جی ہاں, 26 اکتوبر سے پاکستان تحریک انصاف کو ان کی اپوائنٹمنٹ تو کوئی ریزرویشنز نہیں ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق انصاف پرووائڈ کریں گے. دیٹس آل. جو بھی بنتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سر, وہ ایک بڑا اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز ہیں, بڑی رسپانسبلٹیز ہیں ان کی, اور میں ذاتی طور کے اوپر میں جانتا ہوں ان کی بیک گراؤنڈ کو اور سارا کچھ. قانون پاکستان میں جو ججز میں ان کا مقام جو ہے وہ بھی اونچا ہے. سو میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ in spite of the circumstances جو unfortunately اس وقت موجود ہیں, and in spite of the circumstances کہ جی اب سپریم چیف جسٹس آف پاکستان کی جو آپریشنل جو ان کا ایکسپینس ہے وہ بہت لمٹ ہو جائے گا کانسٹیٹیوشنل بینچ کی موجودگی میں, میں امید کرتا ہوں کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے صادر کریں گے جی. اینڈ وش ہم دی بیسٹ آف لک. اور پاکستان تحریک انصاف لک اپ ٹو کرتی ہے کہ کچھ ایونچولی ان کے ڈیز ٹو کم کچھ بہتری آپ لوگوں کے لیے بھی. جی ہم امید ہمیشہ سے رکھتے ہیں, یہ وہ امید کے بغیر اگر وہ بھی رائے صاحب آپ دبا دیں گے تو نہیں سر, میں تو ہمیشہ سے ہوپفل رہنا چاہیے. نہیں جی, ہم امید کو کبھی نہیں, I'm an inveterate optimist, میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں, میں کبھی بھی being a cancer survivor, I feel کہ having seen death so close up, I feel کہ میں کبھی اپنی آپٹمزم کو مرنے نہیں دیتا. روف صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین ایک چھوٹا سا میرے ساتھ رہیے.